अस्सलाम वालेकुम जी। अब्रहा एक तारीख का एक बदनुमा एक दाग है जिसने बैतुल्लाह के ऊपर चढ़ाई की थी, बैतुल्लाह को शहीद करने की वजह से, शहीद करने के लिए बैतुल्लाह के ऊपर जिसने चढ़ाई की थी। अब्रहा कौन था और उसका अंजाम क्या हुआ, क्या पूरी स्टोरी है, वो मैं आपको अभी बयान करूँगा। इंशाल्लाह दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाजमी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। स्टोरी सारी मेरी दूसरे मोबाइल में है तो मुझे याद नहीं है, बार बार मैं देख के आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। तो शुरू करते हैं। अब्रहा कौन था? अब्रहा यमन का ईसाई था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने के लिए जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? यमन से जो लोग हज करने के लिए आते थे मक्का मुकरमा, तो वो देखता था कि उसने अपने लोगों से पूछा, ये कहाँ जाते हैं? तो उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज का बना हुआ है? उसे बताया गया पत्थरों का है। उसने पूछा, उसका लिबास क्या है? बताया गया, हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार की जाती है। यमन से जो धारीदार कपड़ा आता था उससे बैतुल्लाह का गिलाफ बनाया जाता था, तैयार किया जाता था। तो उसी को वो बैतुल्लाह की पोशाक बनाया करते थे। तो उसने पूछा कि उसका लिबास क्या है? तो उसके हवारियों ने उसको बताया कि जो हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है उसकी पोशाक तैयार की जाती है। अब्रहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूंगा। यमन में जो मुसलमान थे उनसे मुखातिब होके, या जो उसके हवारी थे उनसे मुखातिब होके उसने कहा कि मसीह की कसम, मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छा घर तामीर करूंगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफेद, जर्द और सया पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से उसको सजाया। उसमें कई दरवाजे रखवाए। उसने सोने के पत्रे जड़वाए, सोने के पत्रे जो होते हैं वो जड़वाए उसमें। उसके दरमियान में जवाहिर लगवाए, जुर्ली वगैरह उसके दीवारों के बीच बीच में उसने लगवाई। उस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए, वहाँ खुशबुएं सुलगाने का इंतजाम किया। उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वो सया रंग की हो गई। इस तरह उसकी दीवारी पर मुश्क या खुशबू कह लें आसान अल्फाज में, या इतर कह लें, इस तरह से वो मला जाता था जैसे हम अभी उम्रा करने जाते हैं या हज करने जाते हैं बैतुल्लाह का, तो हजर असद जो है हमारा, हम उसके ऊपर तरह तरह के मुश्क लगाते हैं, उसके ऊपर मलते हैं खुशबुएं, इतर वगैरह। तो इसी तरीके से जो अब्रहा ने जो घर बनाया था उसकी दीवारों पर भी इतना मुश्क उसने लगाया जाता था उसे, कि उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वो सया रंग की हो गई। इस कदर मुश्क मला जाता था कि उसकी दीवारें भी काली हो गई। इतना मुश्क लगाया जाता था उसकी दीवार को। यहाँ तक के जवाहिर भी नजर नहीं आते थे। जो उसने ज्वेलरी लगाई थी, हीरे मोती याकूत और जो सोना वगैरह उसने दीवारों पे चुनवाया था, जड़वाया था या लगवाया था, कुछ भी कह लें, इस कदर मुश्क उसने लगाया कि वो भी नजर नहीं आते थे, वो भी काले हो गए थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं रही। मैंने यही तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवाया है, लिहाजा अब तुम उसका तवाफ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक, जो जिनका ईमान कमजोर था कुछ कबाइल का, वो कई साल तक उसका हज करते रहे, उसमें इत्तिकाफ करते रहे, हज वाले मनासिक भी यही अदा करते रहे। अरब के एक शख्स जिसका नाम था नुफैल खशमी, उनसे ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में गढ़ता रहा, दिल ही दिल में मतलब तेज में आता रहा, गुस्से में उसका दिल जलता रहा कि ये गलत है। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अब्रहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी उसमें डाल दी। अब्रहा को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ और कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। वो समझ गया किसी अरब मुसलमान ने की होगी अपने काबे के लिए। मैं उसे ढा दूंगा, उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। वो गुस्से में तेज में आके उसने कहा कि मैं बैतुल्लाह को ढा दूंगा, मतलब गिरा दूंगा और उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा।
اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دی، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ شام و حبشہ کوئی اس کے حواری تھے یا کسی ملک کا نام ہے، اتنا مجھے نہیں پتا، واللہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، مجھے اتنا علم نہیں ہے۔ شام و حبشہ کو یہ تفصیلات اس نے لکھ دی، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام تھا محمود۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قریب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ جب ابرہہ کی فوج مکہ کے حدود کے اندر داخل ہوئی تو اس نے اپنے فوجیوں کو، حواریوں کو حکم دیا کہ جو بھی مکہ والے ہیں ان کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ لوٹ ماری ہوتی تھی پہلے، جو ہوتی تھی، جانور ان کے لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب جو حضور پاک کے دادا تھے، ان کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا۔ نفیل جس نے ابرہہ کے مصنوعی بیت اللہ میں کچرا پھینکا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ اسی لشکر میں تھا، اور وہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف اس نے ابرہہ سے کروایا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، کیوں یہاں پر آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میں گرانے آیا ہوں۔ ابرہہ کا یہ خیال تھا کہ یہ مجھ سے منتیں کرے گا کہ مجھے کہ بیت اللہ کے اوپر حملہ نہ کریں یا میری شرائط مانیں گے یا کچھ، لیکن انہوں نے وہ بات ہی نہیں کی۔ وہ اپنے اونٹوں کے لیے آئے اور اونٹوں کی بات انہوں نے کی کہ مجھے اپنے جانور واپس کیے جائیں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ آپ نے بیت اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا کہ اس کے اوپر حملہ نہ کروں، چڑھائی نہ کروں، آپ اپنی اونٹوں کی بات لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ اچھا، یہ بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا کہ ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، جسموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ جو اونٹ وہ لینا آئے تھے ان کے جسموں کے اوپر انہوں نے چمڑے کی چادریں چڑھا کے ان کے اوپر نشانات لگا کے وہ حرم کے احاطے میں چھوڑ دیے اور قربانی کے لیے وقف کر لیا اللہ تعالیٰ کے لیے، تاکہ اگر کوئی ان کو پکڑتا ہے تو اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہو۔ پھر عبد المطلب حرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا، ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ جس ہاتھی کے اوپر سوار تھا ابرہہ، جو ہاتھی لایا تھا وہ شام سے، وہ راستے میں ہی بیٹھ گیا۔ تو کافی اس کو کوشش کی گئی اٹھانے کی لیکن وہ اٹھا نہیں۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، ان کو مارا، ڈنڈے مارے، کچھ بھی، لیکن وہ پھر بھی نہیں اٹھا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا،
ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، آنکھیں چبھوئیں، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ ابرہہ جب بڑھ رہا تھا بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، تو بیچ راستے میں ابرہہ کا جو ہاتھی وہ لے کر آیا تھا، جس کے اوپر وہ خود سوار تھا، وہ بیچ راستے میں زمین کے اوپر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے، جو ان کے فوجی تھے یا اس کو جو چلانے والے تھے ہاتھی بان، انہوں نے اسے اٹھانے کی کافی کوشش کی اس ہاتھی کو، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کو ضربیں لگائی گئی، مارا گیا، ڈنڈے مارے گئے، لیکن وہ پھر بھی نہیں اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں جو نیزے ہوتے تھے یا تلوار کہہ لیں یا سوئی کچھ بھی کہہ لیں، وہ اس کی آنکھوں میں لگائی گئی تاکہ یہ کھڑا ہو جائے اپنی جگہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا۔ اللہ کا حکم تھا، کیسے ہلے گا؟ اس کے بعد کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا۔ ابرہہ کی فوج نے اس ہاتھی کا رخ یمن کی طرف کیا کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا۔ تو جیسے اس کا رخ یمن کی طرف انہوں نے کیا تو وہ فوراً سے اس طرف چلنے لگا، یمن کی طرف۔ اس کا رخ دوبارہ جب مکہ کی طرف انہوں نے موڑا تو وہ پھر رک گیا اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ آخر مجبور ہو کر ابرہہ نے حکم دیا اپنے فوجیوں کو کہ اس ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ وہ اس کا دماغ بدزن ہو جائے، اپنے ہوش میں نہ رہے، اور ہم اس کو جس طرف لے کر چلیں تو وہ چلتا بنے۔ شراب بھی پلائی، چنانچہ سے شراب پلائی گئی، لیکن اس کا بھی اس کے اوپر اثر نہ ہوا۔ شراب پلانے کے باوجود بھی وہ مکہ کی طرف آگے بڑھ نہیں پا رہا تھا، وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ بہت کوشش کی انہوں نے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ تیسری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ٹویٹر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو لازمی کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا لازمی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابرہہ کا ہاتھی جو تھا وہ لے کر آیا تھا جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے، وہ بیچ راستے میں بیٹھ گیا۔ بہت کوشش کی ابرہہ نے اس کو اٹھانے کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا، چونکہ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ اس کو اٹھانے کی کوشش میں مصروف تھے کہ سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئے۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کی دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ بے شک آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہہ عیسائی تھا، اور وہ صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ صلیب اس لیے وہ لے کر چلتے ہیں چونکہ ان کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈنڈے کے اوپر جو باندھا گیا تھا وہ صلیب کی طرح تھا، اس کو صلیب کا نام دیا جاتا ہے، تو یہ بہت مقدس مانا جاتا ہے عیسائیوں کے اندر۔ تو وہ اس نشان کے ساتھ آ رہے، تو حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی کہ اللہ آج ان صلیب والوں کو کامیاب نہ کرنا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد اپنی قوم کو لیا انہوں نے، دوسرے جو مکہ کے رہائشی تھے ان کے ساتھ وہ ہرا کے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ابرہہ کی تعداد بہت زیادہ تھی اور یہ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ
اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ بیٹھ گیا، مکہ کی طرف وہ آگے نہیں بڑھا، تو وہ ان کنکریوں سے بچ گیا۔ باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ یہ ہاتھی 13 عدد تھے، 13 ہاتھی تھے ٹوٹل، سب کے سب کھائے ہوئے نحوست کے مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ الفیل میں آتا ہے۔ اس طرح ان کی حالت ہو گئی کہ بالکل پھٹ کے رہ گئے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ان کے ہو گئے۔ ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا۔ ابرہہ کا جسم جو تھا، اس کے باڈی پارٹ جتنے بھی تھے، ایک ایک ہو کر وہ تہس نہس ہو کے رہ گئے، الگ الگ ہو گئے، بکھر گئے پوری۔ یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا، بھاگ رہا تھا، ٹانگ پہ پتھر گرا، ٹانگ الگ ہو گئی، بازو پہ گرا، بازو الگ ہو گیا، کان کے اوپر گرا، کان الگ ہو گیا، مطلب ایک ایک باڈی کا پارٹ جو تھا اس کا، وہ سارے بکھر گئے باڈی کے پارٹ اس کے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رب کی۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ کچھ لوگ بچ گئے تھے جو واپس نہیں بھاگے، وہ مکہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا مہاوت بھی تھا، جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا۔ جو اس کا کیا کہتے ہیں، ہاتھی کو جو لے کر کھینچ رہا تھا، ان میں اس لشکر میں جو بچے کچھ لوگ تھے، وہ ایک مہاوت بھی تھا، اور ہاتھی کا نام تھا محمود، جس کو وہ کھینچ رہا تھا، وہ بھی وہیں پر رہ گیا مکہ کے اندر، وہ بھاگا نہیں۔ تو اللہ کے امان میں آ گئے، اس نے معافی مانگ لی ہوگی۔ بہرحال سبحانہ، بڑا ایمان افروز یہ بیان ہے۔ کوشش کریں، میں صحیح سے بیان نہ کر پایا تو غلطی معاف کیجیے گا، کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ بہتر سے بہتر سمجھانے کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے۔ ایمان افروز باتیں ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور خود بھی عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کی بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اسی ابرہہ کی طرح جو ابرہہ کا جو حشر ہوا تھا، اسرائیل کی یہودیوں کا بھی وہ حشر ہو، ہندوستان کے ہندوؤں کا بھی وہ حشر ہو۔ ہماری یہ دعا ہے۔ ہمارے کشمیر کے بہن بھائیوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعائیں مانگے۔ آج بڑی رات ہے، اللہ پاک ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان کے خلاف جو مزاحمت کر رہے ہیں، جو ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیست و نابود کرے۔ اور خصوصی طور پہ فلسطین کے بہن بھائی اور بچوں کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان کے اوپر جو مظالم کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، یہودی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے۔ اسی مکہ کے صدقے آج بڑی رات ہے، 27ویں شب رمضان کے اس بابرکت مہینے اور اس بابرکت رات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ایمان کو محفوظ رکھے، آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لازمی شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ ایسی اور بھی ویڈیوز بناتے رہیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کریں، جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کریں۔ ہمارے رب کی کیا شان ہے، دیکھیں کس طرح پرندوں کے ذریعے اس نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت کرے، انشاءاللہ ہماری ایمان کی بھی حفاظت کرے، شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرمائے۔ برے جو خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں یا ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ان سے بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارا جو خاتمہ ہو وہ ایمان کے اوپر ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حافظ۔